बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा है कि बदनवानी, अमरीत, IMF, वर्ल्ड बैंक और अमरीकी गुलामी की वजह से पाकिस्तान मौशी तबाही से दोचार हुआ। मुल्की वसाइल पर इन्हिसार करने के बजाय बैरूनी कर्जों पर तकिया करने वाले मौजूदा हुक्मरानों से मौशी बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करने की खातिर पाकिस्तान की अवाम पर अरसा हयात तंग करने की पॉलिसी पर गामजन है। पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल है, मगर दयानतदार ईमानदार क़यादत के फुकदान ने मुल्क को तंजली का शिकार किया है और तरक्की और खुशहाली के रास्ते बंद हुए। PTI ने अपने दौर इक़्तिदार के मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश की, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजिश के तहत गिराकर मुल्क को दोबारा अंधेरों में धकेल दिया गया। प्रेस क्लब रजिस्टर नारंग मंडी उस्मान मीर खोखर से डॉक्टर औरंगजेब जठोल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बायरन तोगन जर्मनी ने अपने एक बयान में कहा है कि हम ईरान की जुर्रत और खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है ऐसा किसी भी मुस्लिम मुल्क ने नहीं दिखाई। आज फ़लस्तीनियों के चेहरों पर खुशी देखकर हम सबको दिली खुशी महसूस हो रही है। ईरान ने 400 के लगभग मिसाइल से इसराइल पर हमला किया है। अल्लाह पाक ईरान को फतह नसीब करे। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर औरंगजेब जठोल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बायरन तोगन जर्मनी ने सहाफ़ी उस्मान मीर खोखर से गुफ्तगू करते हुए किया। ब्यूरो चीफ हाफिजाबाद मखदूम अजीजुर रहमान प्रेस क्लब जलालपुर भट्टियां के सरपरस्त आला और मरूफ सियासी समाजी शख्सियत हाजी मियाँ कादिर बख्श भट्टी ईरान इराक का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। मियाँ कादिर बख्श भट्टी ने अपने दौरा में मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत की। तेहरान में इमामज़ादा सालह के मज़ार और बहिश्त ज़हरा कब्रिस्तान की ज़ियारत की, सादत हासिल की। हाजी मियाँ कादिर बख्श भट्टी के वतन वापसी पर इन्हें मुबारकबाद देने वालों का तांता बंद किया। प्रेस क्लब के अहदेदारों, सियासी समाजी और मजहबी हलकों ने इन्हें ज़ियारत दौरा करने पर मुबारकबाद दी। सीनियर सहाफ़ी मखदूम अजीजुर रहमान ने हाजी मियाँ कादिर बख्श भट्टी से इनके रिहाइशगाह पर मुलाकात की और इन्हें ईरान इराक में मुकद्दस ज़ियारत की सादत हासिल करने पर खुसूसी मुबारकबाद पेश की। पिंडी भट्टियां से हमारे नुमाइंदे इंजीनियर मियाँ अजहर बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे M2 पर भैंसों के कैटवॉक मामूल बन गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मोटरवे M2 पिंडी भट्टियां सुखेकी सर्विस एरिया के करीब हिफाजती जंगला जगह जगह से कटे होने के बायस माल मवेशियों का मोटरवे पर गश्त मामूल बन चुका है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। भैंसों की कैटवॉक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मोटरवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मुकामी किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। जबकि दूसरी तरफ शहरियों और मोटरवे यूजर्स का कहना है कि मोटरवे सफर को महफूज बनाने के लिए हिफाजती जंगला की फौरी मरम्मत की जाए। रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ मोहम्मद रसूल नासिर। लॉरलाई महकमा हेल्थ के ग्रैंड अलायंस के ज़रिए तमाम सूबाई हुकूमत की जानिब से हेल्थ डिपार्टमेंट को निजकारी और मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने के खिलाफ रैली और मुजाहरे से मुकर्रीन का खिताब कर रहे हैं। मुकर्रीन ने कहा कि निजकारी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। फूलनगर से सियासत न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब की खुसूसी हिदायत पर DPO कसूर मोहम्मद ईसा सुखेरा का थाना सदर फूलनगर में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में साइलिन ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। उन्होंने साइलिन को सुनकर तमाम दरख्वास्तों पर मौके पर ही अहकाम जारी किए, जबकि छोटे मोटे साइलों के मसाइल के फौरी हल के लिए DSP पतोकी मलिक ताहिर सदीक को खुली कचहरी के बाद फौरी फैसलों का हुक्म दिया। खुली कचहरी में DSP पतोकी मलिक ताहिर सदीक, SHO थाना सदर डॉक्टर जुल्फकार अली, SHO थाना सिटी फूलनगर कासिम बशीर, SHO थाना सराय मुगल तारिक महमूद, SHO थाना पतोकी सिटी राहील खान, इंस्पेक्टर कासिम खान और दीगर पुलिस अफसरान, मुकामी सीनियर सहाफ़ियों, ताजों और मौजूदीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इससे कबल DPO कसूर खुली कचहरी में शिरकत के लिए थाना सदर पहुंचे तो शहरियों की कसीर तादाद ने इलाका भर में जराइम के खात्मा पर इनका शानदार और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। इन्हें फूलों के हार और माला पहनाई। इन पर कई मन फूलों की पत्तियां निछावर की गई। प्रेस क्लब रजिस्टर नारंग मंडी उस्मान मीर खोखर से चौधरी मुख्तार अहमद गुजर ने अपने एक बयान में कहा है कि वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन, MNA राना अहमद अतीक अनवर, MPA चौधरी हसान रियाज ने अपने हल्का में बहुत अच्छे से काम किया। नारंग मंडी में सड़कों, गलियों और पार्कों पर काफ़ी हद तक तवज्जो दी जा रही है। रवां साल और भी मनसूबे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने हल्के में मुतारफ़ करवाए गए। मुस्लिम लीग नून की अनथक मेहनत और कोशिश से मुल्क में अमन लौट कर आया है। इन ख्यालात का इजहार चौधरी मुख्तार अहमद गुजर ने सहाफ़ी उस्मान मीर खोखर से गुफ्तगू में किया। लाहौर LWMC महकमा से निकाले गए वर्कर्स का प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाज। बहाली का मुतालबा। बगैर किसी वजूहात के LWMC इंतजामिया की जानिब से रोजगार छीना गया। मुलाजमीन का एहतजाज के दौरान इल्जाम आए। LWMC महकमे से निकाले गए वर्कर्स की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाज करते हुए बहाली का मुतालबा कर दिया गया।
ٹرمینیٹ ملازمین نے احتجاج کے دوران الزام عائد کیا کہ بغیر کسی وجوہات کے LWMC انتظامیہ کی جانب سے روزگار چھینا گیا۔ HR نے نہ ان کے خلاف نوٹس جاری کیے نہ اطلاع دی گئی، بغیر اطلاع پسند ناپسند کی بنا پر ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ احتجاج کے دوران تمام ٹرمینیٹ سینیٹری ورکروں نے بینرز اٹھائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں نوکریوں پر بحال کیا جائے اور ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کا ازالہ کیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھروں میں نوبت فاقوں تک آن پہنچی ہے اور LWMC انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ خانقاہ ڈوگرہ میں عرصہ کئی سال سے تعینات ASI محمد نواز کا جرائم پیشہ افراد کو مکمکہ کر کے ریلیف دینے کا نرالا انداز۔ شناخت ہونے والے ڈکیت کے بجائے کسی اور ڈکیت کو FIR میں نامزد کر کے FIR نپٹا دی۔ شہری نے انکوائری کے لیے اعلیٰ حکام کو درخواست دے دی۔ خانقاہ ڈوگرہ پولیس اسٹیشن میں تعینات ASI محمد نواز کا انوکھا کارنامہ سامنے آیا ہے۔ متعلقہ تفتیشی افسر نے مکمکہ کر کے ملزمان ہی تبدیل کر دیے۔ ASI محمد نواز عام شہریوں کی بجائے جرائم پیشہ افراد کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں اختر علی نامی سیل مین سے ڈکیتی کی واردات میں 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو ہزاروں روپے نقدی اور قیمتی موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ تفتیشی ASI محمد نواز نے شہری کی جانب سے فراہم کردہ CCTV فوٹیج سے ملزمان کو نہ صرف شناخت کیا بلکہ ملزم کے گھر ریڈ بھی کیا، جس سے ملزم مذکورہ فرار ہو گئے، مگر عدالت میں جمع کروائے گئے چالان میں اصل ڈکیت گینگ سے مکمکہ کرتے ہوئے ان کی بجائے دوسرے ڈکیت گینگ کے ملزمان کو نامزد کر کے مقدمہ ہی نپٹا دیا۔ متاثرہ شخص نے ASI نواز کے خلاف اصل ملزمان کو جان بوجھ کر ریلیف دینے پر DPO شیخوپورہ کو تحریری درخواست دے دی۔ DPO شیخوپورہ نے درخواست کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے معروف صحافی ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی کی بیٹی فاطمہ کی سالگرہ کے موقع پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں عزیز و اقارب اور دوست احباب نے شرکت کی۔ اس موقع پر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تبرکات مبارکہ کی زیارت کرائی گئی۔ جناب احمد رضا طاری آف کراچی نے تبرکات مبارکہ کے ساتھ خصوصی شرکت کی۔ اہل علاقہ نے باوضو ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے تبرکات مبارکہ کے زیارت کی اور اپنے ایمان کو تازہ کیا۔ محفل پاک میں بزنس مین حاجی خالد محمود آف سیالکوٹ، حاجی فیاض احمد مہر، حاجی حامد مہر، حاجی شاہد منظور وزیر آف مراکیوال، چیئرمین اشرا زکوٰۃ ملک غفور شہزاد آف نندپور، سیاسی سماجی شخصیات، خواتین اور معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ محفل کے آخر میں احمد رضا طاری نے بیٹی فاطمہ کی لمبی عمر اور ملک پاکستان کی بقا، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی، جبکہ محفل پاک میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں نے بہترین محفل میلاد سجانے پر ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی اور احمد رضا طاری صاحب کو مبارکباد پیش کی اور محفل پاک میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں کا ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی اور ان کے بیٹوں محمد ارسلان ذوالفقار بھٹی، انجینئر محمد فرخان ذوالفقار بھٹی، محمد عثمان ذوالفقار بھٹی اور بھائیوں حاجی محمد جاوید اقبال بھٹی نے شکریہ ادا کیا۔ اس طرح یہ محفل میلاد کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ بیورو چیف حافظ آباد مختوم عزیز الحافظ آباد میں الفلاح بینک کے برانچ الفلاح پے فرانچائز کی ملی بھگت سے ایجنٹ ساحل اور مزمل لوگوں کے کروڑ روپے لے کر فرار۔ اسکول نمبر 2 کیمپ سائٹ پہ الفلاح پے کے ایجنٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیمنٹ دے رہے تھے۔ وہاں ایجنٹوں نے کچھ عورتوں کے انگوٹھے بھی لگوا کر ان کی پیمنٹ نکال لی، لیکن عورتوں کو نہ دی تو کچھ جو ذاتی بیرر ٹیلر سے کیش لیتے تھے ان کی کروڑوں روپے لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مختلف ذرائع کی رپورٹ کے مطابق فرنچائزی سہیل انجم بھٹی کا اس میں مین کردار ہے۔ سب اس کے کہنے پہ یہ کام ہوا ہے۔ یہ ان کے اپنے ذاتی بندے ہیں جو کیمپ کے اندر کام کرتے ہیں۔ فرنچائزی کے اپنے خاص آدمی ہوتے ہیں۔ متاثرین میں سے ایک یاسر نامی آدمی ونی کے تارڑ سے ہے جس کا وہ 20 لاکھ روپے لے کر فرار ہوئے ہیں۔ یاسر عمران ساما موبائل کی دکان ونی کے تارڑ میں ہے، وہ بلنگ کا کام کرتا ہے۔ الفلاح پے نے آتے ہی لوگوں سے کروڑوں کے فراڈ شروع کر دیے۔ سہیل انجم بھٹی جو الفلاح پے فرنچائز کا مالک ہے، اس سے یاسر عمران کی ریکوری کروائی جائے اور تمام ملزمان کو ٹریس کیا جائے۔ یاسر عمران کی DPO اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اپیل۔ عیدکی سے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق جہیز نہ دینے کی سزا سسرالیوں کا بہو پر مبینہ طور پر وحشیانہ تشدد، سر اور جسم کی ہڈیاں توڑ دی، اسپتال میں دم توڑ گئی۔ غریب والدین کے احتجاج پر دوسری بیٹی کو بھی گھر سے نکال دیا، والدین کا شدید احتجاج، پولیس پر ملزمان کی پشت پناہی کا الزام، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور IG پولیس پنجاب سے انصاف فراہم کرنے، ملزمان گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرے کی قیادت کرنے والے بدنصیب باپ محنت کش خلیل عرف سجاد اور اس کی اہلیہ رمضانہ بی بی نے بتایا ہے کہ انہوں نے لاہور چائنا اسکیم تھانہ گجرپورہ کے رہائشی قدیر اور اس کے بھائی ناظم کے ساتھ اپنی 2 بیٹیاں صبا اور پاکیزہ ایک ہی روز بیائی، مگر جہیز کم
کم دے سکے. جہیز کم دینے کی وجہ سے دونوں بیٹیوں کو سسرالیوں نے آئے روز تشدد کا نشانہ بنانا اور پیسے کی ڈیمانڈ کرنا معمول بنا لیا. پھر ہماری بیٹیوں کے جیٹ کاشف نے اطلاع دی کہ ان کی بیٹی صبا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. ہم اسپتال پہنچے تو ڈاکٹروں نے انکشاف کیا کہ ان کی بیٹی صبا پر مبینہ طور پر وحشیانہ تشدد کیا گیا ہے اور مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے. ان انکشافات کے بعد ہماری بیٹیوں کے سسرالی روپوش ہو گئے. دکھی اور بے بس باپ کی فریاد. بیورو چیف حافظ آباد. مختوم عزیز الرحمان حافظ آباد کے فرزند زندہ دل اور دوستوں کے دوست ہمارے پیارے بھائی امجد چودھری پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے. ان کا جوان سال بیٹا شاذب چودھری کل روزگار کے سلسلہ میں تھائی لینڈ گیا مگر ایئرپورٹ سے ہی اغوا کر کے اغواکار میانمار لے گئے اور ہمارے بھانجے شاذب پر تشدد کر رہے ہیں اور $50,000 تاوان مانگ رہے ہیں. ایک دکھی اور لاچار باپ کی وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست ہے کہ ان کے جوان سالہ بیٹے کو دیار غیر سے اغوا کاروں کے چنگل سے بازیاب کروا کے اسپتال لایا جائے. السلام علیکم. میرا نام چودھری امجد ہے. کل رات 1:20 کی فلائٹ سے تھائی ایئر لائن کی فلائٹ سے میرا بیٹا شاذب چودھری تھائی لینڈ گیا ہے. بینکاک ایئرپورٹ سے جب وہ باہر نکلا ہے تو اس نے ایک ٹیکسی کی ہے اپنے ہوٹل جانے کے لیے. اس ٹائم تک میرا رابطہ رہا اس سے. اس کے بعد میرا رابطہ اس سے ختم ہو گیا. ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے مجھے کال آئی ہے میرے بیٹے کی. تو اس نے بتایا کہ اسے اغوا کر لیا گیا تھائی لینڈ میں اور اغوا کار اسے اغوا کر کے تھائی لینڈ کی سرحد کراس کرا کے میانمار میں لے گئے ہیں اور اب وہ $50,000 تاوان مانگ رہے ہیں اور وہ اس پہ تشدد بھی کر رہے ہیں. میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک باپ کی مجبور اور لاچار باپ کی اپیل ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، چیف جسٹس صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب میرے بیٹے کو ان اغوا کاروں کے چنگل سے آزاد کرایا جائے اور بحفاظت میرے پاس لے کے مجھے واپس کیا جائے. میرا بیٹا مجھے واپس کیا جائے. شامل کرتے شیخوپورہ سے پاکستان نظریاتی پارٹی کے صوبائی صدر چودھری احسان نواز شریف نے کہا ہے کہ مسلم حکمرانوں اور عوام کو اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہتے. اپنے تجارتی منافع سے بم بنا کر اسرائیل مسلمانوں پر مسلسل برسا رہا ہے. غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ یہودیوں کی معاونت سے ہر حال میں گریز برتا جائے. اقتدار کی ہوس لالچ نے حکمرانوں مقتدر قوتوں کو اپنے مفادات کے لالچ میں اندھا کر دیا ہے جنہیں مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت دکھائی نہیں دے رہی. امریکہ اور بعض یورپی قوتوں نے اسرائیل کو مسلمانوں کے قتل عام کا کھلا لائسنس دے رکھا ہے. عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ. اقوام متحدہ کی قراردادیں. دنیا بھر کے ممالک میں مسلسل احتجاجی مظاہرے بھی اسرائیل کو فلسطینیوں کے قتل عام سے روکنے میں ناکام رہے ہیں. ایران نے اسرائیل پر میزائل حملہ کر کے مسلم امہ کے جذبات کی ترجمانی کی. السلام علیکم. رخ کرتے ہیں خبروں کی جانب. سیالکوٹ سے تصویر مغل. بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ چیئرپرسن ٹاسک فورس برائے پرائس کنٹرول پنجاب سلمہ بٹ کا پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی ہیں. نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ ٹاسک فورس ایک تشکیل دی تھی صوبائی لیول پر کوئی تقریباً 2 مہینے پہلے. تو اس کے لیے اس حوالے سے ہم نے کام کرنا شروع کیا اور پرائس کنٹرول پہ کام کرنا اس لیے شروع کیا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے حکومت آئی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں مہنگائی ان کی اولین ترجیح میں سے مہنگائی پہ قابو پانا. اور اس میں بھی جو اسینشل کموڈیٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں جس میں آلو، پیاز، ٹماٹر، جس میں آٹا، روٹی اور جس میں دودھ، دہی، اس چکن جو مرغی کا گوشت ہے وہ اور دالیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہماری پھر ایک ٹاپ پریورٹی لسٹ ہے جس میں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہیں ہمارے، چاہے متوسط آمدنی والے لوگ ہوں، چاہے وہ کم چھوٹی جو نوکری پیشہ لوگ ہوں، ملازمت پیشہ لوگ ہوں، چھوٹے کاروبار ہوں، ریڑھی بان ہوں، مزدور ہوں، ڈیلی ویجرز ہوں، اساتذہ ہیں، نرسز ہیں. ایسا بہت سارا طبقہ جو کہ لوور انکم کلاس میں اور مڈل انکم کلاس میں آتا ہے، وہاں سے لے کر ہر جو انکم کلاس ہے اس کی ضرورت ہے. لیکن وہ لوگ ہماری پریورٹی ہیں کہ لوور انکم کلاس متوسط طبقہ جو ہے اس تک یہ ساری اشیاء جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں میسر بھی آئیں اور دوسرا یہ کہ ان کی قیمتیں بھی قابو میں لائی جائیں. جی جرنلسٹ بھی بالکل، میڈیا حضرات ہمارے، آپ ہمارا جی بالکل
دائیں بازو ہوتے ہیں معاشرے کا، اور آپ بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. گراں قدر آپ کی خدمات بھی ہیں اس معاشرے کے اندر. ظاہری بات ہے چیزوں کو اویئرنیس پھیلانے کے لیے، پھر اس کے علاوہ ایشوز کو ریز کرنے کے لیے، اور پھر ایک کہہ سکتے ہیں مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کی بڑی خدمات ہیں، اور میں بڑی دل سے قدردان ہوں میڈیا کی اور جرنلسٹ کی کہ ایک بڑا پازیٹیو رول بھی ہے ان کا اس سوسائٹی کے اندر. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہم اسینشل کموڈیٹیز کی جو میں بات کری تھی، تو ان کو یقینی بنانے کے لیے پھر جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی سپلائی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو میٹ کرنا. اور پھر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو جب ہم نے میٹ کرنا ہے تو اس کے اندر ہمیں سپلائی چین مینجمنٹ اس کی دیکھنی پڑے گی. اور جب ہم نے سپلائی چین مینجمنٹ کی طرف گئے تو اس میں پھر ظاہری بات ہے منڈیوں کا بہت زیادہ اس میں کردار آتا ہے. سبزی منڈیاں ہیں، غلہ منڈیاں ہیں، پھر ہماری کیٹل مارکیٹس ہیں، پھر ہمارے پولٹری فارمز ہیں اور پولٹری مارکیٹس ہیں. تو وہ ساری چیزیں پھر اس کی ڈیٹیل میں جانا، اس کو دیکھنا. بیسکلی جو پرائس کنٹرول ٹاسک فورس ہے اس کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ جائے اور جا کر بازار کے اندر آپ جسے کہہ سکتے ہیں اینڈ ریٹیلر کے اینڈ پر جا کے صرف اس کو انفورس کرے. یہ اس کا بلکہ ایک پورا اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی کام ہے کہ وہ کون سی جگہیں ہیں. جیسے ہم اکثر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ ہول سیلر کو پکڑیں، اس سے بات کریں، آپ سپلائر سے بات کریں پولٹری کا ہے، یا فارمر سے بات کریں، آپ پیچھے جائیں، آپ منڈیوں کے اندر جائیں، آڑتی سے بات کریں جہاں پہ چیزیں بلک میں آتی ہیں، جو پیچھے سے پرائس ڈٹرمن کرنے میں جو. خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے جارحیت بربریت کو لگام دینے میں ہی تمام اسلامی ممالک کی بقا ہے. زبانی مذمت کرنے اور آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا. اگر آج امت مسلمہ اکٹھی نہ ہوئی تو تمام اسلامی ممالک پر یہودیوں کا قبضہ ہو جائے گا. اسرائیل امریکہ کی عاشرباد سے ایک مسلم ممالک کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ایران نے جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا. پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بھی چاہیے کہ وہ مسلمان بھائیوں اور مسلم ممالک کے ساتھ کھڑے ہوں. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اختر اقبال ڈار نے کہا کہ پاکستان کے موجودہ اور سابق حکمران سب امریکی صدور اوباما، ٹرمپ اور جو بائیڈن سے ملنے کو ترستے ہیں. یہ سب امریکی کٹھ پتلیاں ہیں اور امریکہ کو سپر پاور مانگتے ہیں.